चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। मिसेस चौधरी जल्दी घर आ गई थी। मीटिंग अटेंड करते करते न जाने दिल को क्या हुआ, वो मीटिंग छोड़ के उठ खड़ी हुई। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इस वक्त काशिफ घर पे होता था लेकिन आज नहीं था। उन्होंने इसे कॉल की। वो लाहौर पहुंच चुका था। काशिफ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मामा, मुझे क्या होना है, क्या हुआ है? वो हैरान था। उन्होंने कभी इस तरह इसके लिए फिक्र जो नहीं दिखाई थी। कुछ नहीं काशिफ, बस ऐसे ही अचानक चले जो गए, इसलिए पूछा। वापस कब आना है? मामा, मैं रात देर से वापस लौटूंगा, बस अचानक ही मूड बना तो चल पड़ा। फिर माल रोड पे काशिफ रुक गया। फिर धमाके की आवाज़ सुनाई दी और कॉल कट गई। उन्होंने नंबर डायल किया लेकिन नंबर बंद था। चंद लम्हों बाद इनके मोबाइल पे न्यूज़ अलर्ट मैसेज आ गया। लाहौर माल रोड पे बम धमाका हुआ था। उन्होंने टीवी ऑन किया। दिल खराश मनासर थे। काशिफ, इनका दिल बैठ गया। वो भी तो वहीं था और इसका मोबाइल भी बंद मिल रहा था। उन्होंने फौरी तौर पे चौधरी साहब को फ़ोन किया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अभी कुछ करता हूँ, आप हौसला रखें, बस इतना कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद चौधरी साहब के सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया। बेगम साहब, आप फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंच जाएं। चौधरी साहब का प्राइवेट प्लेन रेडी है। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। ड्राइवर फास्ट ड्राइव कर रहा था लेकिन उन्हें लग रहा था कि इसकी रफ्तार बहुत कम है। बार बार इसे और तेज़ चलाने का कह रही थी। कहीं रश की वजह से गाड़ी रुक जाती तो इनका दिल बैठने लग जाता। आखिरकार वो एयरपोर्ट पहुंच ही गए। कुछ देर बाद वो फिजाओं में परवाज़ करते लाहौर की तरफ गामजन थी। एयरपोर्ट पे एसपी इनको रिसीव करने के लिए मौजूद था। गाड़ी में बैठते ही उन्हें बताया गया, मैडम काशिफ साहब हॉस्पिटल में आए, लेकिन उन्होंने इसे रोक दिया। मैं खुद पहुंच के इसे देख लूँगी। इनका अंदाज कतई था। एसपी चुप हो गया। लेकिन के आगे वाले लफ्ज़ वो सुनना नहीं चाहती थी, बस जल्द अज जल्द काशिफ के पास पहुंचना चाहती थी। गाड़ी चलते ही सिक्योरिटी की गाड़ियां इनकी गाड़ी के आगे पीछे चलने लगी। सायरन बजाती हुई ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आगे आगे थी, जिसकी वजह से उन्हें कहीं भी न रुकना पड़ा। गाड़ियां उन्हें रास्ता दे रही थी। माँ का दिल था, बहुत परेशान थी। खुद पे जब्त रखना बहुत मुश्किल था। फासला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कब पहुँचेंगे हम? बस मैडम, पहुँचने ही वाले हैं। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। हॉस्पिटल आते ही वो गाड़ी से निकली और तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। एसपी इनके आगे आगे था और रहनुमाई कर रहा था। प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोलते इनकी धड़कन बहुत तेज़ थी। क़यामत खेज लम्हा था। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। काशिफ के माथे पे पट्टी बंधी हुई थी और वो बेहिस हरकत था। काशिफ, इनकी चीख से हॉस्पिटल गूंज उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती इसके करीब गई, इसके चेहरे को छुआ। डॉक्टर्स भी इनके पास ही खड़े थे। इनकी आंखों से आंसू निकले और काशिफ के चेहरे पे गिरे। बेटा माँ से नाराज़ था। हेलीकॉप्टर की परवाज़ काफ़ी नीची थी। बाजार में मौजूद लोग सर उठा उठा के ऊपर देख रहे थे। इतना नीचे आता हुआ हेलीकॉप्टर उन्होंने पहले नहीं देखा था। कुछ मोबाइल निकाल के वीडियोस बना रहे थे। इंतहाई नीचे की परवाज़ करता हुआ कुछ देर हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता रहा और फिर स्टेडियम के मैदान में उतरने लगा। स्टेडियम में पहले ही गार्ड्स मौजूद थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को घेरे में ले लिया। हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला और इसके अंदर से एक 50-55 साल शख्स बाहर निकला। बारूब शख्सियत के मालिक इस शख्स ने कीमती 3 पीस सूट पहना हुआ था और इसके हाथ में बेशकीमत मोबाइल था। आईपॉड पे वो किसी से बात कर रहा था। बात करते हुए आगे बढ़ने लगा। गार्ड्स ने इसे घेरे में ले लिया था और इसके साथ साथ चौकन्ना अंदाज में चल रहे थे। हेलीकॉप्टर से कुछ फासले पे 4 व्हीलर कीमती गाड़ी खड़ी थी। एक गार्ड ने इसका दरवाज़ा खोला और वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। आसपास खड़ी गाड़ियां भी इस गाड़ी के आगे पीछे चल रही थीं। चलते चलते गाड़ियों का ये कारवां स्टेडियम से बाहर निकल आया। सबसे आगे पुलिस की सायरन बजाती गाड़ी थी, जिसकी वजह से रास्ता क्लियर हो रहा था। सायरन की आवाज़ सुनते ही लोग अपनी गाड़ियां साइड पे कर लेते, जिसकी वजह से इस कारवां को चलने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आ रही थी। गाड़ी में बैठा ये शख्स खरबों रुपए का मालिक था, जिसके मुल्क में कई तरह के कारोबार चल रहे थे। कहते हैं कि पैसा हो तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इस शख्स के चेहरे पे इस वक्त परेशानी थी और इसकी वजह इसका बेटा था जो हॉस्पिटल में था। यह शख्स मिस्टर चौधरी के नाम से जाना जाता था।
شاید ہی کوئی ہوگا جو اسے نہ جانتا ہو۔ سماجی کاموں میں بھی وہ پیش رہتے تھے، اپنے بیٹے کاشف سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ گاڑی تیز چلاؤ، انہوں نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے رفتار اور بڑھا دی۔ پہلے ہی وہ تیز چلا رہا تھا لیکن اب اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد گاڑیوں کا یہ قافلہ ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوا۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بڑھے۔ ہاسپٹل میں سیکورٹی ہائی الرٹ تھی۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے گورنر بھی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ وہ نزدیکی ہاسپٹل میں مریضوں کا معائنہ کرنے آیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مسٹر چودھری آ رہے ہیں تو وہ اس ہاسپٹل میں آ گیا۔ مسٹر چودھری سے اس نے مصافحہ کیا اور حال چال پوچھا تو انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ انہیں کاشف کی فکر تھی۔ کاشف کدھر ہے؟ آئیے سر، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ہاسپٹل کے سٹاف میں سے ایک ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ گورنر بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ہاسپٹل میں ذرا بھی رش نہیں تھا۔ گورنر کی آمد کے بعد سارے مریضوں کو وارڈز تک محدود کر دیا گیا تھا اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ جلدی وہ اس روم تک پہنچ گئے جہاں کاشف تھا۔ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ بے تابی سے بیڈ کی جانب بڑھے جہاں کاشف بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ مسز چودھری بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور کاشف کے بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ کیا ہوا کاشف کو؟ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سر کچھ نہیں، بظاہر تو سر پہ چوٹ لگی ہے اور کوئی زخم نہیں، لیکن چوٹ کچھ زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہوش نہیں آ رہا۔ ہم نے کوشش کی ہے، امید ہے کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دماغی چوٹ سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ دماغی سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کاشف صاحب ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ چودھری صاحب پریشان ہو گئے۔ سر دماغی چوٹ سے بعض اوقات آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، کبھی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، کبھی جسم کا کوئی حصہ حرکت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ کوئی بھی سہولت چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ اگر یہاں پہ علاج مشکل ہے یا کسی قسم کی مشینری چاہیے یا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز چاہیے تو میں بلوا لیتا ہوں۔ اگر یہاں پہ علاج ممکن نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی اور ملک لے چلتے ہیں کاشف کو۔ بس کاشف کو ٹھیک ہونا چاہیے کسی بھی طرح۔ سر آپ مطمئن رہیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اپنی تسلی کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، اور ڈاکٹرز بلوانے ہیں تو بلوا لیجئے، لیکن زیادہ فکر کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اندازہ یہی ہے کہ کاشف صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں اندازوں پہ یقین نہیں رکھتا، کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو، ہر صورت میں کاشف کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ انہوں نے موبائل پہ کسی کو فون کیا اور ٹہلنے لگے۔ ان کے انداز میں بے چینی اور نگاہوں کا مرکز کاشف ہی تھا۔ وقت گزر رہا تھا، اضطراب آمیز انداز میں وہ کاشف کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فون کر کے شہر کے بہترین نیورو سرجن اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو بلوایا تھا۔ یہ وہ ڈاکٹرز تھے جن کی اپائنٹمنٹ لینے میں ہی ہفتوں لگ جاتے تھے۔ چودھری صاحب کی ایک کال پہ وہ سارے کام چھوڑ کے جلد ہی آنے والے تھے۔ آنے کے بعد وہ معائنہ کر کے تجویز کرتے کہ کاشف کا علاج یہاں پہ ہونا چاہیے یا اسے بیرون ملک لے کے جانا چاہیے۔ چودھری صاحب کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پورے ملک کے ڈاکٹرز کو اس ہاسپٹل میں اکٹھا کر لیں، لیکن انہیں آنے میں وقت لگنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وقت ضائع نہ ہو، ڈاکٹرز جلد سے جلد یہاں پہنچ جائیں۔ اب ان ڈاکٹرز کے آنے کے بعد ہی آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دینا تھا۔ کاشف کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ مسز چودھری ٹیشو سے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، ہمارے بیٹے کو حوصلہ رکھیں۔ انہوں نے مسز چودھری کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ چودھری صاحب آپ کے پاس حوصلہ اور صبر بھی ہے، لیکن میں ایک ماں ہوں۔ چودھری صاحب میں اب چلتا ہوں، میں نے ہدایات جاری کر دی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر بھی ضرورت ہوئی تو مجھے فون کر لیجئے گا۔ گورنر نے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ گورنر نے ان سے مصافحہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر میں سارے ڈاکٹرز آ گئے۔ انہوں نے کاشف کا چیک اپ کیا اور آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ باہمی مشاورت کے بعد انہوں نے بھی وہی کہا جو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کہہ چکے تھے۔ انہوں نے اسی ہاسپٹل کو بہترین قرار دیا۔ یہ شہر کا جدید ترین ہاسپٹل تھا جس میں تمام سہولیات میسر تھیں۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، دل ہی دل میں دعائیں کر رہے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کے دورائے پہ کھڑا تھا۔ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ لگ چکا تھا، لیکن انہوں نے نظر اٹھا کے بھی کھانے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہاسپٹل کے اس وی آئی پی پرائیویٹ روم کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ہاسپٹل کا روم ہے۔ بڑے سے کمرے کو گھر کے کمرے کی طرز پہ بنایا اور سجایا گیا تھا۔
2 عدد بیڈ اور صوفہ سیٹ اس کمرے میں موجود تھے۔ فرش پہ قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں مریض کے لیے سنگل بیڈ لگا ہوا تھا جس پہ کاشف لیٹا تھا۔ بیڈ کے اطراف جدید ترین مشینری تھی۔ ڈاکٹرز کاشف کے گرد کھڑے تھے، کبھی کوئی انجیکشن لگاتے تو کبھی نرس کو ہدایات دینے لگتے۔ وہ اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ رات کے پل سرکتے جا رہے تھے۔ خاموشی موت کی علامت ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر شور برپا تھا۔ ماں آنسو بہا رہی تھی اور باپ چٹان کی مانند ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے محسوس ہو رہا تھا کہ چٹان ٹوٹ رہی ہے۔ اولاد کا دکھ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھی اور وہ دونوں اس آزمائش سے گزر رہے تھے۔ انتظار جانے کب ختم ہونے والا تھا۔ کوئی اچھی خبر ملنی تھی یا بری، کسی کو خبر نہ تھی۔ اچانک کاشف کا ہاتھ ہلا۔ مسز چودھری کو لگا کہ ان کا وہم ہے۔ تھوڑی دیر بعد کاشف کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اب مسٹر چودھری نے بھی دیکھا۔ انہوں نے بیل بجائی۔ ڈاکٹرز آ گئے۔ انہوں نے کاشف کو انجیکشن لگایا۔ اس کی حرکت میں تیزی آ گئی۔ مسز چودھری مسکرائیں۔ ڈاکٹرز نے بدستور اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ رات کا پچھلا پہر بیت چکا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ سو رہے تھے، لیکن جن کے اپنے اس حادثے کا شکار ہوئے تھے نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کاشف کا جسم حرکت کر رہا تھا لیکن آنکھیں بند تھیں۔ ڈاکٹرز انجیکشن منگوا کے ڈرپ میں ڈال رہے تھے۔ کارڈیوگرافک مانیٹر پہ دل کی دھڑکن کا گراف اوپر سے اوپر جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہو رہا ہے؟ کاشف ہوش میں آ جائے گا نا؟ مسٹر چودھری نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ لگ تو رہا ہے لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہیں بھی لے کے جانا ہے، کچھ بھی منگوانا ہے تو بتائیے، بس کاشف کو ٹھیک کر دیں۔ مسز چودھری بولی۔ میڈم آپ بس دعا کریں، جو ڈاکٹرز کے بس میں ہے ہم کر رہے ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، اگر اسے روکا نہ گیا تو دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے۔ نرسوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی، کبھی کچھ لا رہی تھیں تو کبھی کچھ۔ کاشف کے دل کی دھڑکن تیز اور تیز ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، دن نکل آیا تھا، لیکن کسی کو بھی صبح شام سے غرض نہیں تھی۔ سبھی ایک زندگی بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ کاشف کے دل کی دھڑکن کم ہونے لگی، گراف نیچے آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز تھوڑے ریلیکس نظر آنے لگے۔ کاشف کا تڑپنا بھی کم ہو رہا تھا۔ دھڑکن کم ہوتے ہوتے جب نارمل رینج سے بھی کم ہونے لگی تو ڈاکٹرز میں پھر ہلچل مچ گئی۔ سبھی پھر سے کوشش میں مصروف ہو گئے۔ گراف نیچے سے نیچے آتا جا رہا تھا۔ کاشف کی سانس اکھڑنے لگی۔ آکسیجن ماسک لگا دیا گیا، لیکن بلڈ پریشر بتدریج کم ہو رہا تھا۔ مانیٹر پہ گراف کی آڑی تلچھی لکیر سیدھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز پریشان تھے۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ کیسے زیادہ ہوتا ہوا بلڈ پریشر اتنا کم ہونے لگا۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے انہوں نے انجیکشن ضرور لگائے تھے، لیکن وہ اتنے ہائی پوٹینسی کے نہیں تھے کہ بلڈ پریشر اتنا کم کر دیتے۔ گراف کو بار بار وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی تیزیاں دیکھ کے مسز چودھری بھی بہت پریشان ہو رہی تھیں۔ گراف کی ٹیڑھی لکیریں اب سیدھی لکیر میں بدل گئیں۔ دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اب الیکٹرک شاک سے دھڑکن چالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سبھی ڈاکٹر سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ بالآخر کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جان گسل خاموشی چھا گئی۔ سبھی کوششیں لا حاصل تھیں۔ الیکٹرک شاکس بھی دل کی دھڑکن واپس نہ لا سکے تھے۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن ہم تمام تر کوششوں کے باوجود کاشف کو نہیں بچا پائے۔ سینئر ڈاکٹر نظریں جھکا کے بولا۔ مسٹر اینڈ مسز چودھری پتھر کے بت بن گئے۔ ان کی ساری دولت بھی ایک زندگی نہیں خرید سکی تھی۔